अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं शामिल होंगी हमारे साथ। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद का दौरा पाकिस्तान सामने आया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, ये आपको बताएंगे। दुबई में गैर कानूनी जायदादें, FIA ने अहम शख्सियात की फहरिस्त तैयार कर ली, बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से रोयते हिलाल कमेटी तमाम सतहों पर ख़त्म करने की तजावीज़ सामने आ रही हैं, ये आपको बताएंगे। ईरान में अफगान सुन्नी मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान में ईरान की साजिशें क्या हैं, ये आपको बताएंगे। इसी तरह ईरानी मुस्ताफ़ी वजीर का इदारों पर करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए हैं। ईरान में करेंसी मुसलसल कम हो रही है, महंगाई और गुर्बत में इजाफा भी हो रहा है। यमन में हूसियों की अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब से मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब अल हदीदा में गोलाबारी भी जारी है। यमन की सूरत हाल आपको बताएंगे। इसी तरह दीनी मदारस के कवायफ हासिल करने के लिए हुकूमत का नया लाहा अमल सामने आया है। अहले मदारस परेशान हैं, सूरत हाल क्या है ये आपको बताएंगे। रुपए में कमी हुई है, 40,000 सब्सिडी देने की तजवीज़ सामने आई है। 20 जनवरी से हज की दरखास्तें तलब की जा रही हैं। हाजियों को क्या सहूलियात मिलेंगी आपको बताएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में सब्ज़ कपड़े की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी क्यों आयद की गई। LOC पर दूसरी जानब भारत की आज भी बिलाइशराल फायरिंग हुई, जिसमें एक शहरी शहीद हो गए। ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बातचीत करने जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद की, जिन्होंने गुज़श्ता कल पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान को $3 अरब इमदाद देने का ऐलान भी किया, और साथ साथ दोनों ममालिक के बाहमी तौर पर जो ताल्लुकात हैं उन्हें मुस्तहकम करने के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी सामने आ रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी 2 मरतबा मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा कर चुके हैं, और कल जो वली अहद मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद हैं वो जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान का दौरा किया तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और पाकिस्तान में उन्हें जो प्रोटोकॉल दिया गया, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनकी गाड़ी खुद चलाकर वज़ीर आज़म हाउस लेकर गए। और इसके बाद जो एलामिया सामने आया उसके मुताबिक $3 अरब की इमदाद भी सामने आई है, जो मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से पाकिस्तान को दी जाएगी। और ऑयल रिफाइनरी के हिसाब से जो मंसूबा है वो भी सामने आ रहा है। CPEC, गवादर और दीगर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें मुत्तहिदा अरब इमारात की जो सरमायाकारी है उस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात कैसे थे, कैसे रहेंगे, माजी कैसा था और हाल कैसा है, मुस्तकबिल कैसा होगा, ये आपको हम बताएंगे। और इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत समझे जाते हैं, और कहा यह जाता है कि इंडिया का दूसरा घर मुत्तहिदा अरब इमारात को करार दिया जाता है। और गुज़श्ता चंद दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात से एक बड़ा मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है, और वो मंसूबा ये था कि ज़ेरे आप जो है एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसके ज़रिए से मुत्तहिदा अरब इमारात को इंडिया के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। तिजारती एतबार से दोनों के ताल्लुकात इंडिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के बहुत ज़्यादा समझे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा असर व रसूख है इंडिया का मुत्तहिदा अरब इमारात में। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मुत्तहिदा अरब इमारात से मजबूत हो रहे हैं। और जो कल का दौरा सामने आया इसके बाद कहा यह जा रहा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे। मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर तज़कियाकार जनाब जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि कल जो दौरा सामने आया था मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद का, तो इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात का मुस्तकबिल कैसा होगा? और चूंकि आप काम भी कर चुके हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान में पहले भी प्रोजेक्ट और सरमायाकारी कर चुका है, तो इसको सामने रखते हुए और इंडिया जो चूंकि कहा जाता है कि परेशान भी नज़र आ रहा है पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात के हवाले से, तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ताल्लुकात की नौयत खासी मुख्तलिफ है और मैं समझता हूँ बड़ी तब्दीली है, जो कि आपने सुना। पहली बात तो ये कि एक टास्क फोर्स कायम की जा रही है जो कि मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज देखेगी जहाँ तावन किया जा सके, और इसमें माशी तावन भी है, इसमें मिलिट्री तावन भी है, और उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर, खास तौर पे जो तालिबान का मसला चल रहा है अभी, अफगान तालिबान का, उसके ऊपर। लिहाजा
اس کو آپ یوں لے لیجئے کہ اس میں اس کی کافی وسعت ہے ان تعلقات کی، اس میں کافی سارے ایسپیکٹ شامل ہیں. جہاں تک معاشی یا مالی تعلقات کا تعلق ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ انویسٹمنٹس اور پاکستان کی مالی امداد وغیرہ، تو وہ تو خاصا واضح ہے، انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے. اور پہلے بھی تعاون تھا ہمارے ہاں انویسٹمنٹ، ہماری کوسٹل ریفائنری گروپ میں انہوں نے انویسٹمنٹ موجود تھی ابو دھابی سے. اور اب آپ دیکھیے کہ 6.2 ارب ڈالر کا جو پیکج ہے، اس میں 3 ارب ڈالر تو اسٹریٹ اوے پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جا رہے ہیں، جس سے کہ آپ کو بیلنس آف پیمنٹس کے معاملے میں بڑی ہیلپ کرے گی. اور دوسری طرف 3.2 ارب ڈالر کا تیل وغیرہ کا آئل سپلائیز کی شکل میں میرا خیال ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئے گا، اور اس طرح یہ ایک بڑا پیکج. لیکن اس کے علاوہ جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز وہ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک ریفائنری لگانے کا سوچ رہے ہیں، یا آئل سٹوریج کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سو کافی ساری اپرچونیٹیز ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ساتھ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جو ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ کافی مفید تعلق ہے. لیکن دوسری طرف جو ابو دھابی کی ریکوائرمنٹس ہوں گی UAE کی، اس میں یہ ہے کہ افغان پروسیس میں ان کو لازماً ایک واضح رول ملنا چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک وقت میں وہ طالبان کو تسلیم کرنے والے 3 ممالک میں وہ بھی شامل تھے، اور طالبان کو ان کے اوپر اعتماد بھی ہے. پھر آپ اس کو اگر فوجی اعتبار سے دیکھیں تو وہ کہا تو یہ گیا ہے کہ مشترکہ ایکسرسائز وغیرہ کریں گے، لیکن ابو دھابی کے آفیسرز وغیرہ پہلے بھی پاکستان میں ٹریننگ لیتے رہے ہیں. ہمارے کالجز وغیرہ، اسٹاف کالج اور ملٹری ٹریننگ کے انسٹیٹیوشنز میں کافی سارے لوگ ہیں جو یہاں سے ٹریننگ لے کے گئے ہوئے ہیں. تو مزید لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جائے گی، اور پاکستان UAE کے دفاع کے لیے جو کچھ بھی مدد کر سکا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے خد و خال سامنے آنے شروع ہوں گے. اور میرا خیال ہے تقریباً اسی لائن پہ ہوگا جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا 1985 سے چلا آ رہا ہے، اور ہمارے ٹرپس وہاں پہ ہمیشہ ہوتے ہیں. جناب صاحب ایک اور بات جو کہی جاتی ہے، جناب صاحب ایک اور بات جو کہی جاتی ہے سی پیک کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے بڑھتا ہوا بڑا مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی جناب صاحب ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ سی پیک کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے تحفظات ہیں، اور اعتراضات سوشل میڈیا وغیرہ پر اٹھائے جاتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات شاید ناراض ہے پاکستان سے گوادر پورٹ کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پہلے بھی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان میں لگایا جا چکا ہے آئل کے حوالے سے، اور اب بھی سرمایہ کاری سامنے آ رہی ہے، تو اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو شکوک و شبہات تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. اس میں جو بڑی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ وغیرہ اس سے یوں لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ خود بن جائے. یعنی سی پیک کے حوالے سے جہاں جہاں وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہمارا جو منصوبہ جیسے گوادر پورٹ کی وجہ سے کہتے ہیں، پورٹ تو وہ بہت بڑی ہے اور اس میں لازماً ٹریڈ فیسلٹیز وغیرہ ٹریڈنگ کی بہت زیادہ ہوں گی. سینٹرل ایشین اسٹیٹس اگر شامل ہو جاتی ہیں، افغانستان شامل ہوتا ہے، ریجن کے سارے ملک، تو وہ تو ہوگا، لیکن وہ متحدہ امارات کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. متحدہ عرب امارات کی جو اپنی شکل ہے، جیسے انہوں نے دبئی وغیرہ یہ جگہیں ڈیولپ کی ہیں، وہ ٹورزم کے لحاظ سے ان کی اپنی ایک اٹریکشن ہے جو گوادر میں نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوا تو اس کو بہت سارا وقت لگے گا. لہذا گوادر میں زیادہ تر آئل سٹوریج، آئل سٹی، اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے لیے اور UAE کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں کہ وہ یہاں انویسٹمنٹ کریں اور مناسب پروفٹس یہاں سے لے کے جائیں. تو اس وجہ سے میرا خیال آہستہ آہستہ غلط فہمیاں دور ہوئی، تو وہ بجائے اس کے کہ پروجیکٹ کو اپنا مخالف پروجیکٹ سمجھیں، وہ اس کا حصہ بننا چاہیں گے، کیونکہ اس کی ریچ جو ہے وہ چائنا کی کوششوں کی وجہ سے افریقہ کے ساحلوں تک جائے گی، اور یہ تمام ملک جو اس کا حصہ بنیں گے وہ ان کو تجارت میں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور ان ملکوں کو معاشی فائدے ہوں گے اس سے. جی جناب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے پاکستان کے دفاعی تجزیہ کا جناب شیر صاحب، ان کا تجزیہ آپ نے جانا. آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں دبئی میں اربوں ڈالر کی جائیدادوں کا جو قضیہ تھا وہ سامنے آیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ گرفتار ہونے جا رہی ہیں. اور اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں، اگر ان جائیدادوں کے مالکان پاکستان کے اداروں کو آگاہ کر دیں اور جو حصہ بنتا ہے ٹیکس کا اگر وہ دے دیں
تو انہیں کچھ چھوٹ دی جا سکتی ہے. لیکن اب ایک اور جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ جو دبئی کے اندر بڑی بڑی جائیدادیں بنائی گئی تھیں, بڑی بڑی شخصیات جن کے نام لیے جا رہے تھے, ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں. اب یہ بڑے بڑے لوگ کون ہیں, بڑی بڑی شخصیات کون ہیں جن کی دبئی کے اندر جائیدادیں ہیں, اور پھر وہ جائیدادیں کیسے بنائی گئی ہیں؟ کیا پاکستان سے پیسہ لوٹ کر وہ جائیدادیں بنائی گئی ہیں, یا پھر وہ جائیدادیں دراصل صحیح طرح سے اپنے سرمایہ کے ساتھ بنائی گئی ہیں؟ یہ ساری صورتحال کیا ہے, اس حوالے سے آپ کو آگاہی دیں گے. لیکن بہرحال ایف آئی اے کی جانب سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ عنقریب بڑی بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں, جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے عہدیدار اور نمائندگان اور رہنما شامل ہیں, اور ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی, دیگر افراد بھی اس میں شامل ہیں جنہیں گرفتار کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جو جائیدادوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب محمد عمران صاحب, انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں, روزنامہ امت سے وابستہ ہیں. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ دبئی کے اندر جائیدادوں کا جو قصہ ہے وہ سامنے آیا ہے, تو یہ قصہ ہے کیا, اور کون کون سے لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جنہیں گرفتار کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے سے پچھلے چند ماہ سے جو ہے وہ اس پہ انکوائری چل رہی تھی, تحقیقات چل رہی تھی. تقریباً 2 برس قبل پہلی بار یہ چیز سامنے آئی تھی کہ پاکستانی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے دبئی کے اندر جائیدادیں بنا رکھی ہیں, اور جب اس پر باقاعدہ تحقیقات شروع کی گئی تو 5000 لوگ ایسے سامنے آئے کہ جن کی تقریباً اربوں روپے کی جائیدادیں دبئی میں نکلی. یہ تحقیقات آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی, اس پر کام ہوتا رہا. پہلے اس پہ یہ اعتراض لگایا گیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ لسٹیں آفیشیل نہیں ہیں, اور یہ سرکاری سطح پر حکام کو نہیں ملی, اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, عدالت میں ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. پھر بعد ازاں جب سرکاری سطح پر کوششیں ہوئیں تو پھر دبئی حکام کی جانب سے آفیشلی جو ہے وہ یہ ایسے پاکستانیوں کی لسٹیں فراہم کی گئی ہیں پاکستانی حکام کو کہ جنہوں نے حوالہ ہنڈی کے ذریعے اربوں روپے وہاں منتقل کیے غیر قانونی چینل سے, اور وہاں پر انہوں نے یہ جائیدادیں خریدی بنائی. اچھا, ان تحقیقات میں جب تحقیقات آگے بڑھی تو یہ اس چیز پر فوکس کیا گیا, توجہ دی گئی کہ ایسے کون سے وہ لوگ ہیں جو عام شہری ہیں, اچھا کون سے ایسے ہیں کہ جو تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, اور کون وہ لوگ ہیں اس میں جو سیاسی شخصیات ہیں, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو سرکاری افسران ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اور وہ اس سارے اس میں شامل ہے اسکینڈل میں. تو اس لیے 4 سے 5 کیٹیگریز بنائی گئی, درجہ بندیاں بنائی گئیں. اچھا, اس میں سب سے زیادہ عام شہری ایسے سامنے آئے. اچھا, پھر اس میں یوں کیا گیا کہ جب سپریم کورٹ نے ایف آئی اے اور ایف بی آر نے مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ پیش کی 2 ماہ قبل, تو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی اداروں کو کہ آپ ان لوگوں سے آپ حلف نامے اسٹامپ پیپر پر یہ لکھوا کر لیں کہ جی انہوں نے یہ جائیدادیں آیا کہ انہوں نے یہ جائیدادیں ایمنسٹی اسکیم میں ڈکلیئر کی ہیں, ظاہر کی ہیں یا نہیں کی. بالکل. تو جب وہ پروسیس شروع ہوا تو تقریباً 5000 میں سے تقریباً 60 سے 70% لوگوں نے جو ہے وہ حلف نامے جمع کروائے کہ انہوں نے یہ جائیدادیں جو ہیں وہ حالیہ ایمنسٹی اسکیم میں خرجانہ اور ڈیوٹی ٹیکس ادا کر کے وہ ڈکلیئر کرتی ہیں, ظاہر کرتی ہیں. اب قانونی طور پر ان کے خلاف مزید کارروائی نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی 30% ایسے لوگ بچ گئے جو کہ تقریباً 18 کے قریب یہ تعداد بنتی تھی کہ جنہوں نے اپنے اثاثے یا تو ڈکلیئر نہیں کیے تھے, ظاہر نہیں کیے تھے ایمنسٹی اسکیم میں, یا پھر انہوں نے کم ظاہر کیے تھے. یعنی کسی کی 8 جائیدادیں تھیں, 6 تھیں, 5 تھی, تو انہوں نے 1 2 ظاہر کر دی. بالکل. پھر جب یہ چیز سامنے آئی تو سپریم کورٹ کی جانب سے پھر مزید احکامات دیے گئے کہ جی ایسے لوگ جنہوں نے جائیدادیں ظاہر نہیں کی اور ان کے نام پر یہ ریکارڈ میں آ رہا ہے تو ان کے خلاف تحقیقات کریں, اور اس میں منی لانڈرنگ کی دفعات بھی شامل کریں, کیونکہ چونکہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ریاست سے. عمران صاحب کون کون لوگ ہیں عمران صاحب یہ بتائیے گا کون کون لوگ ہیں جو 30% میں شامل ہیں جنہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟
اچھا دیکھیں، جب اس میں سے یہ جنہوں نے ایمنسٹی اسکیم میں ڈکلیئر نہیں کرایا تو ان میں سے جب سارٹ آؤٹ کیا گیا کہ کتنے بیوروکریٹ ہیں تو یہ تقریباً 44 کے قریب نکلے ہیں. اچھا خاص بات یہ ہے کہ یہ 44 ملک بھر کے چاروں صوبوں سے ان کا تعلق ہے جو کہ مختلف اداروں کے سربراہان ہیں. جیسے اس کے اندر جیسے ایک سابق KDA کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں آغا ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے کہ اس کو پولیٹیکلی پوسٹ پرسن قرار دیا گیا کہ جنہوں نے نہ اپنی سرکاری پوزیشن کا فائدہ اٹھایا اور سیاسی شخصیات پیپلز پارٹی کی ہوگی، نون لیگ کی ہوگی اور مختلف پارٹیاں ان کی سیاسی شخصیات کے لیے انہوں نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا، یعنی کہ ان کی رقوم باہر منتقل کرنے میں مدد کی اور بلکہ وہ رقوم کمانے میں بھی مدد کی. تو اس لیے اس وجہ سے ان کے اوپر ان کے خلاف ترجیحی بنیادوں پر یہ کارروائی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اس کے اندر مختلف اداروں کے سربراہان شامل ہیں. اچھا چونکہ اب اس وقت یہ پچھلے دو سے تین دن پہلے یہ منظوری ہوئی ہے کیونکہ ان بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ پورا نیٹ ورک سامنے آئے. تو اس وجہ سے ابھی جو لسٹیں جو ہیں وہ نیچے تفتیشی افسران تک منتقل نہیں ہوئی ہیں. وہ ہیڈ کوارٹر سے زونل ہیڈ کوارٹر سے جو زونل دفاتر ہیں ان کے ڈائریکٹر سے وہاں تک ابھی تک پہنچی ہیں. تو اس وجہ سے فی الحال ان کو سیدھا عراق میں یعنی کہ رکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ ایک آدھ ہفتے میں یہ سب نام سامنے آ جائیں گے. چلیں عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، دبئی کے اندر بڑی جائیدادوں کا جو قضیہ تھا وہ آپ کے سامنے معلومات آپ کے سامنے رکھی گئیں اور بڑی بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے گرفتاریاں ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان سے پیسہ وصول کر کے پاکستان کے خزانے میں داخل کروانا چاہیے. باقی سٹوریز پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے جو ایک نئی افواہ جسے افواہ ہی کہا جا رہا ہے فی الحال کیونکہ اس کا باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آ رہا جو کسی ذمہ دار ادارے کی طرف سے سامنے آیا ہو، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے رویت ہلال کمیٹی جو پاکستان بھر میں چاند دیکھتی ہے اسے ختم کرنے کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی جو چاند دیکھتی تھی اسے ختم کر دیا جائے اور اب چاند دیکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے سپرد کر دی جائے. تو کیا یہ بات درست ہے یا پھر اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. اور دوسری جانب سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اچھی بات ہے یہ رویت ہلال کمیٹی کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے متنازع بنے ہیں جس کی وجہ سے رمضان اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مواقع پر اس
طرح کے معاملات سامنے آتے رہے ہیں جس سے متنازع طور پر دونوں طرف سے جو عوام تھی ان کے درمیان میں اختلافات سامنے آتے رہے ہیں. بالخصوص پشاور کے اندر جو بڑا ایک تنازع ہوتا ہے KPK کے اندر چاند کے حوالے سے کہ ان کے ہاں عید پاکستان کے اندر پشاور کے اندر یا اسی طرح KP کے اندر عید اور دن ہوتی ہے اور جو پاکستان کے دیگر علاقے ہیں ان میں عید کوئی اور دن ہوتی ہے. تو کیا رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر کے محکمہ موسمیات چاند دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی؟ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے اور محکمہ موسمیات جو ہے چاند دیکھے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ساتھ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ چاند دیکھنے کی ذمہ داری کس کے سپرد ہے؟ صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، گزارش یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے متعلق کچھ شرعی قوانین ہیں جو قرآن و سنت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں. کمیٹی کون سی ہوگی کون سی نہیں ہوگی، یہ معاملہ تو بہت زیادہ شریعت کا موضوع بحث نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ واضح طور پر احادیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ چاند کا دار و مدار حسابات پر نہیں ہے بلکہ ہلال کی رؤیت پر ہے. اور یہ بات خود احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے سنن نسائی کے اندر بھی اور دوسری کئی کتب صحاح کے اندر بھی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ چاند کی رؤیت پر رمضان کا تم اہتمام کرو، چاند کی رؤیت پر عید کا اہتمام کرو. تو یہ واضح طور پر بات رہنی چاہیے کہ حساب پر دار و مدار نہیں ہے. حسابات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تائید ہوتی ہے لیکن اصل دار و مدار رؤیت پر ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ رؤیت کس کی، تو ہاں مسلمان بھی رؤیت کا اہتمام کرے. اب یہاں جو رویت حلال کمیٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس پر تو اصرار نہیں ہے کہ رویت حلال کمیٹی کو برقرار رکھا جائے. ٹھیک ہے، اگر اس کو ختم کیا جاتا ہے اور محکمہ موسمیات کے سپرد کیا جاتا ہے تو اصولی طور پر اس میں کوئی زیادہ مذائقہ نہیں. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ پھر محکمہ موسمیات کے اندر بھی ایک شعبہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس شعبے کے اندر علماء کا خصوصاً مستند اور اتھینٹک اہل فتویٰ کا وجود ضروری ہے. اور اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں شہادتوں کا چونکہ معاملہ ہوتا ہے، گواہیاں لینی پڑتی ہیں. پھر گواہیوں کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مرد عورت عادل غیر عادل. پھر آپ کو پتا ہے کہ قضاء کے معاملات اس کے اندر آتے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گواہیاں ہیں اس کے بھی اس کی شرائط ہے، اس کی تفصیلات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے دیکھا کیا نہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ شہادت کا معاملہ، گواہیوں کا معاملہ، یہ ظاہر ہے کہ محکمہ موسمیات کے عام کلرک ٹائپ کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی باریکیوں کو نہیں جانتے. تو اگر محکمہ موسمیات کے سپرد بھی کرتے ہیں تو بھی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس میں ایک شعبہ ہونا چاہیے جو علماء پر مشتمل ہو، مستند اہل فتویٰ پر مشتمل ہو. اور یہ مطالبہ ہمارا 100% معقول اور جائز بھی ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی رؤیت حلال کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر وہ موسمیات کے بھی سپرد ہے یا وزارت مذہبی امور کے بھی اگر سپرد ہے یا وہاں اوقاف کے سپرد کیا گیا ہے یا حکومت کی کسی کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے تو اس میں صحیح طور پر مستند اہل فتویٰ علماء کو ضرور رکھا گیا ہے. تو جب علماء کو پوری دنیا میں رؤیت حلال کے سلسلے میں رکھا جاتا ہے جس میں وہ شہادتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، قضاء وغیرہ کا، گواہیوں وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہاں پر بھی علماء کو رکھنا اور ان کا وجود یہ انتہائی ضروری ہے. خاص طور پر جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر محکموں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میرٹ پر کام کرنے کی اب اتنی زیادہ عادت ہے نہیں. تو ایسی صورت میں اس کا بالکل یا وجود کا خاتمہ کر دینا اور مکمل طور پر محکمہ موسمیات کے سپرد کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. اگر محکمہ موسمیات کے سپرد کرنا بھی ہے تو پھر ایک شعبہ اس کے اندر ہونا چاہیے، ایک ونڈو ہونی چاہیے اور ایک کنسلٹنسی اس کے اندر ہونی چاہیے
اور اس شعبے کے اندر ایک کمیٹی کے اندر علماء اور اہل فتویٰ کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی تجویز سامنے رکھی۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے، جس پر سوشل میڈیا کے اندر بحث اور مباحثہ بھی جاری ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، اس فیصلے کو، اس کمیٹی کو ختم ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اہل علم جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، انہیں جو ہے ضرور اس حوالے سے شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر جو چاند کا معاملہ ہے جو احادیث کے طیبہ کے اندر ہے، جس حوالے سے جس کے بارے میں خود احادیث اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو سنبھالیں۔ اس لیے اگرچہ رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے، جس طرح کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے اندر ایک ایسا شعبہ ضرور کیا جانا چاہیے، شعبہ ضرور قائم کیا جانا چاہیے جس میں علماء کرام شامل ہوں۔ آگے بڑھیں گے، مزید بات کر لیتے ہیں۔ ایران کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں ان پر مظالم جاری ہے، اور مظالم کی جو داستان ہے وہ بڑی افسوسناک ہے، اور اس حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں جن پر ایرانی جو اہلکار ہیں وہ افغانیوں پر ظلم ڈھاتے ہوئے دکھائی دیے جا رہے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ افغانستان کے اندر پچھلے 17 سالوں سے جو جنگ جاری تھی، اس کی وجہ سے افغان جو لوگ ہیں وہ دربدر ہوئے، مہاجر ہوئے، اور مختلف ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ بالخصوص پاکستان کے اندر بھی افغان مہاجرین آئے، لیکن بہرحال پاکستان نے افغان مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن دوسری طرف سے بہت سے افغان مہاجرین ایسے بھی ہیں جو ایران کے اندر موجود ہیں، لیکن ایران میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ وہاں پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، ان کی عزت کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں انہیں جو بنیادی حقوق ہیں، زندگی کے انسانی جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دیے جاتے ہیں۔ بالخصوص پھر جو اپنے ایران کے ہم مسلک لوگ ہیں ان کو تو خوب آؤ کی جاتی ہے، ان کی خوب عزت کی جاتی ہے، اور لیکن جو دوسری طرف سے جو ان کے ہم مسلک نہیں ہے، یعنی سنی لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ جو دوہرا رویہ اور دوہرا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے ایران کے اندر افغان مہاجرین کی، اور پھر یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان سے کچھ ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے جنہیں ایران جو ہے اپنے مفادات کے لیے مختلف ممالک میں استعمال کرتا ہے، بالخصوص شام کے اندر، عراق کے اندر، وہاں پر جو مختلف گروہ ہیں انہیں گروہوں کی شکل میں افغانستان سے لوگوں کو بھرتی کر کے وہاں لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے افغانستان کے اندر، افغان مہاجرین کی جو ایران کے اندر اس وقت مقیم ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں، اگر ہم وہ ویڈیوز آپ کو دکھا سکیں تو ان ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جو افغان مہاجرین ہیں ان کے ساتھ ایران میں ظلم و ستم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، اور کس طرح سے انہیں ایران کے اندر جو ہے مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ افسوسناک صورتحال سامنے آئی ہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق افغان مہاجرین کو ایران کے اندر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، بلوچستان کے امور کے ماہر ہیں اور ایران کے صحافی اندر کے حالات کو جانتے ہیں، جناب عبدالقادر بلوچ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عبدالقادر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ افغان مہاجرین کی ایران کے اندر صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایران کے اندر افغان مہاجرین، جب روس افغانستان کے اندر آیا تھا اس وقت سے مہاجرین کا سلسلہ شروع ہو گیا جی، اور اس کے بعد سے بہت سے ادھر افغان باشندے ہیں جو ادھر رہائشی ہیں۔ تو ادھر افغان دو تقسیم کیا ہے، شیعہ اور سنی کے نام پہ۔ جو اہل تشیع ہیں وہ زیادہ تر قوم، تہران اور مشہد کے شہروں میں ہے، ان کو تعلیم، صحت اور دوسرے فیسلٹی تو مل رہا ہے، لیکن اہل سنت جو ہے وہاں پہ جن لوگوں کے پاس مہاجر کارڈ ہے پرانے زمانے سے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک نہیں جا سکتے ہیں، ان کو گورنمنٹ سے، وزارت داخلہ سے اجازت لینا پڑتا ہے، اور جس کے پاس کاغذات نہیں ہیں ویسے آتے ہیں کام کے لیے یا دوسرے نوکری اور مزدوری کے لیے، تو وہ بلیک میل ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ محکمے ہیں جیسے بلدیہ ہو گیا، یا جو محکمے ہیں جن کے کنسٹرکشن کے کام ہیں، یا جو روڈ بناتے ہیں دوسرا، تو یہ افغان مہاجرین کو کام پہ لیتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ ان کو تنخواہ دیتے ہیں، پھر 3 4 5 مہینہ 6 مہینہ ان کے تنخواہ کو بند کر دیتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں ہاں اپنا کاغذات دکھاؤ،
جب ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے ان کو اردوگاہ پہ لے جاتے ہیں. اردوگاہ وہاں کیمپ کو کہتے ہیں. یہ کیمپ ایسا کیمپ نہیں ہے جیسا مہاجر کیمپ عام طور پر پاکستان کے کراچی میں یا دوسرے شہروں میں ہوتا ہے یا کوئٹہ میں. وہاں کے کیمپ جیل جیسا ہوتا ہے. وہ اسی جیل کے اندر ہیں 40 دن تک. تو اور اس کے بعد ان کو بارڈر کراس کروا دیتے ہیں. تو اور وہ جو ادھر باشندے ہیں ادھر جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں سب کچھ ہیں تو ان کو وہ انسانی بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہا ہے. جیسے صحت کے شعبے میں ہو یا تعلیم ہو یا دوسرے ہیں سب کے لیے کئی گنا زیادہ ایرانیوں کے بنسبت ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے. عام گورنمنٹ اسکول تو فری ہے. پہلے تو ان کو اجازت نہیں تھا ان کے بچوں کو تعلیم کا. اب جب اجازت ملی ہے تو ان کو بھی ان سے فیس ڈبل لیتے ہیں. اسپتالوں میں بھی اسی طرح. حالانکہ دوسرے جگہوں میں پاکستان میں یا دوسرے جگہوں پہ صحت ہو گیا تعلیم ہو گیا دوسرا ہے تو وہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ افغانی ہے یا پاکستانی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہے. لیکن وہاں یہ نہیں ہے. ہاں جی ہاں جو لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مجبوری کے تحت تاکہ جائیں ادھر بشار الاسد کو ساتھ دینے کے لیے شام میں جائیں تو ان کو تھوڑا بہت فیسلٹی ملتا ہے. اور شیعوں کو جو جاتے ہیں اہل تشیع کو ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. جی چلیں عبدالقادر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے افغانستان کے جو مہاجرین ہیں ایران میں ان پر جو مظالم ہیں اس حوالے سے آپ نے آگاہی دی. ناظرین کرام یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو ایران کے اندر جاری ہے. بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے افغان مہاجرین کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ایران سے شامل کر لیتے ہیں. ایران کے ایک وزیر مستعفی ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے کرپشن بہت زیادہ ہے اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ ایران کے اندر جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ کرپشن کی زد میں ہیں. ان کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے اور یہ ایرانی وزیر مستعفی ہوئے تھے کرپشن کی وجہ سے کہ کرپشن کے الزامات ہیں اداروں کے اوپر اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ عوام دوسری طرف سے مہنگائی اور غربت کا شکار ہے لیکن جو ادارے ہیں وہ کرپٹ ہیں کرپٹ زدہ ہیں. یہ صورتحال ہے ایران کی. آگے بڑھیں گے مزید بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد کے اندر دینی مدارس کے کوائف حاصل کرنے کے لیے حکومت کا نیا لائحہ عمل سامنے آیا ہے اور مدارس کو جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مدارس کو پریشان کیا جا رہا ہے. ان سے ایسے ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو ان سے متعلق بھی نہیں ہیں دینی مدارس کے حوالے سے. یہ صورتحال سامنے آئی ہے. جو اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے وہاں کے جو مدارس ہیں ان سے ایسے کوائف پوچھے جا رہے ہیں جو ان سے متعلق بھی نہیں ہیں. کی وجہ ہے کہ جو اہل مدارس ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ دینی مدارس جو ہیں وہ بہت بڑی NGOs ہیں اور انہوں نے کہا کہ دینی مدارس جو ہیں ان کی بھلائی کے لیے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو اچھی سمت میں ڈالنے کے لیے حکومت اقدامات کرے گی. لیکن دوسری طرف سے اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دینی مدارس سے ایسے کوائف پوچھے جا رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری یا جو ان سے متعلق بھی نہیں ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے ترجمان وفاق المدارس مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب. لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک پر واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے دینی مدارس کے حوالے سے. کچھ ایسے کوائف حاصل کیے جا رہے ہیں دینی مدارس سے جو ان سے متعلق بھی نہیں ہیں. تحریک انصاف حکومت کی جانب سے دینی مدارس کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور جو دینی مدارس ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان میں تعلیم کو عام کرنے کا ایک بڑا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں. ان کے مسائل کیا ہیں؟ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے لیکن دوسری جانب سے حکومت ان کے دینی مدارس کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات کرنے جا رہی ہے جس سے اہل مدارس بھی پریشان نظر آ رہے ہیں اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان سے ایسے کوائف مانگے جا رہے ہیں جو ان سے متعلق بھی نہیں ہیں. دینی مدارس اور تحریک انصاف حکومت کے آپس میں معاملات کیا ہیں؟ اس سے پہلے عمران خان صاحب پاکستان کے بڑے جو مدارس کے ذمہ داران تھے ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور یہ باور کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی جو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ دینی مدارس کی جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی. لیکن اب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ دینی مدارس کے حوالے سے بڑے مسائل ایسے ہیں جن کو حل کرنے کے بجائے ان کے لیے مزید مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے کیا اور اسے کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟
یہ بڑا ایک سوال ہے جس پر اہل مدارس خود بھی پریشان نظر آتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو اور حکومت جو ہے ان کے مسائل کو حل کرے، نہ یہ کہ ان کے لیے مسائل کو بڑھائے۔ یہ بات ناظرین اکرام آپ کو بھی یاد ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت سے دینی مدارس ہیں، بہت سے مسلک کے، بہت سے مسالک کے، تمام مسالک کے جو دینی مدارس ہیں وہ پاکستان میں تعلیم کو عام کرنے کا ایک بڑا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ بالخصوص جو دینی تعلیم ہے اس حوالے سے ان مدارس کا جو کردار ہے وہ بہت شاندار رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ دینی مدارس کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ ایسے قوائف مانگے جا رہے ہیں جو ان سے متعلق بھی نہیں ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب خود یہ باور کرا چکے ہیں کہ دینی مدارس کے مسائل کو حل کیا جائے گا، اور اب اہل مدارس سے پریشان نظر آتے ہیں کہ ان سے ایسی چیزیں مانگی جا رہی ہیں جو ان سے متعلق بھی نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آپ مزید کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، دینی مدارس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایسے دعوے کیے، انہوں نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہا، اور ہمیشہ سے وہ مدارس کے حوالے سے، مدارس کے بچوں کے حوالے سے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کرتے رہے، اور جب ان کے پاس اختیار آیا، موقع آیا، تو بجائے اس کے کہ وہ مدارس کے لیے کچھ اچھا کرتے، مدارس کے بچوں کے لیے کچھ اچھا کرتے، انہوں نے مدارس کے بچوں کے ساتھ جو سابقہ حکومتوں کا امتیازی رویے کا جو طرز عمل تھا اس کی ساری حدیں کراس کر دی۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا KPK میں ان کی جب حکومت رہی تو یہ ان بچوں، ان علماء کے لیے یہ کہتے رہے کہ ہم جو سرکاری ملازم نہیں ہیں، عام مساجد کے ائمہ ہیں، ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ انہیں ماہانہ 10,000 روپے دیے جائیں گے، جبکہ ان لوگوں کو بھی نہیں دیے گئے۔ اور اب عملی طور پر یہ صورتحال ہے کہ وہ علماء جو AT اور TT کی پوسٹیں، عربی اور اسلامیات ٹیچرز کی جو پوسٹیں آئیں، ان میں جو علماء کرام اپلائی کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے نام دیے، ان کے لیے بھی راستے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو عالمیہ کے نمبر ہیں دورہ حدیث شریف کے، ان نمبروں کو میرٹ میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ دینی مدارس کے پڑھے ہوئے جو نوجوان ہیں وہ سکولز میں نہ جائیں، ان کے لیے راستہ رکے۔ اب جب نوجوانوں کے لیے عملی زندگی میں مین سٹریم میں آنے کے لیے، سکولز میں پڑھانے کے لیے ان کے پاس جب مواقع نہیں ہوں گے، سارے راستے بند ہوں گے، تو اس کے کتنے منفی اور کتنے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ لیکن افسوسناک طرز عمل یہ ہے کہ ایک آپشن تھا وہاں KPK میں بچوں کے لیے، دینی مدارس کے فضلاء کے لیے، کہ وہ جاتے اور وہ اپنا کردار ادا کرتے، ان کے لیے وہ راستہ بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ایسی سرگرمیاں ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دینی مدارس کے اور دینی مدارس میں پڑھنے والے بچوں اور فضلاء کے لیے خیرخواہی کے بجائے الٹا ان کے لیے سارے دروازے اور راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں، پنجاب میں، مختلف علاقوں میں قوائف طلبی کے نام پر مدارس کو ہراساں کرنے کا سلسلہ ایک معمول بن گیا ہے۔ وزیر مذہبی امور کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی جو فارم نہیں بھیجے، کسی قسم کے قوائف کا مطالبہ نہیں کیا، اور ہر تھانے سے پولیس اہلکار آئے روز مدارس میں آتے ہیں، مختلف محکموں کے لوگ آتے ہیں اور آ کر وہ مدارس کو ہراساں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے ہمیں فلاں چیزیں نہ دی تو ہم آپ کی رجسٹریشن کینسل کر دیں گے، آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی فائل خراب ہو جائے گی۔ اس طرح کی دھمکیاں دے کر مدارس کے لوگوں کو آئے روز پریشان کیا جا رہا ہے۔ پھر بینک اکاؤنٹس کھولنے پر پابندی ہے غیر اعلانیہ، اور ہر وہ طریقہ کہ جس طریقے کے ذریعے سے لوگوں کو مدارس سے دور کیا جائے یا مدارس کی انتظامیہ اور مدارس کے بچوں کو پریشان کیا جائے، ہر وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں اور مدینہ طیبہ کے علوم کے اوپر محنت کرنے والے اور اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے والوں کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا سوتیلوں والا اور ایسا ظالمانہ اور ایسا امتیازی رویہ ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بالکل
مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دینی مدارس کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس حوالے سے آپ نے بہت اچھی جو افسوس کی جو صورتحال ہے تحریک انصاف کی طرف سے اس حوالے سے آپ نے بات کی۔ واقعی افسوسناک بات ہے، دینی مدارس سے بہت بڑا پاکستان کے ایک سرمایہ ہیں، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دینی مدارس کے مسائل حل کرنے چاہیے، نہ یہ کہ ان کے مسائل کو مزید بڑھایا جائے۔ دینی مدارس کے جو فضلاء ہیں ان کے مسائل کو بھی حل کیا جانا چاہیے اور انہیں بھی آگے آنے کا موقع دینا چاہیے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں کہ حج 2019 کے حوالے سے جو ایک خبر سامنے آئی ہے کہ حجاج کرام کو تقریباً 40,000 روپے حکومت کی جانب سے سبسڈی دینے کی تجویز سامنے آئی ہے، چونکہ روپے کی قدر بہت زیادہ گر چکی ہے، ریال کے مقابلے میں روپیہ جو ہے بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو حج اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ چکے ہیں، اور جو سعودی حکومت ہے ان کی جانب سے جو ٹیکسز ہیں اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج کرام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے خبر سامنے آئی تھی کہ 40,000 روپے فی حاجی کو سبسڈی دی جائے گی حکومت کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو حج 2019 کی درخواستیں ہیں وہ 20 جنوری سے طلب کی جائیں گی۔ حجاج کرام پاکستان سے اس سال جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کی تعداد میں 5,000 اضافہ بھی سامنے آیا ہے، اور یہ ایک بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے حجاج کرام کے لیے کہ حکومت جو ہے ان کو سبسڈی دے رہی ہے 40,000 روپے کی۔ آگے بڑھیں گے، مزید بات کر لیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں سبز کپڑے کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور انڈین جو غاصب حکومت ہے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی شخص سبز کپڑا نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ سبز کپڑا پاکستان کی علامت ہے، اور پاکستان جو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے سبز کپڑا خریدتے ہیں، اور پھر اسے جھنڈا پاکستان کے جھنڈے کے طور پر اسے مختلف جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، مختلف جو احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں ان میں وہ انہیں لہراتے ہیں۔ اس لیے پاکستان سے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو دور کرنے کے لیے انڈین حکومت کا یہ منصوبہ سامنے آیا ہے کہ آئندہ سے مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی شخص سبز کپڑا نہ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین جو حکومت ہے وہ کس طرح سے تذبذب کا شکار ہے، کس اذیت کا شکار ہے کہ انہیں اب سبز کپڑے سے بھی نفرت ہونے لگی ہے، اور وہ پاکستان سے کشمیریوں کو دور کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جو ان کے بس میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اب مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی مقبوضہ کشمیر کا شہری جو ہے وہ نہ سبز کپڑا خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ کس قدر مضحکہ خیز یہ پابندی ہے، کس قدر مضحکہ خیز جو ہے یہ مطالبہ ہے کہ کوئی بندہ سبز کپڑا خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی جو قربانیاں ہیں 70 سالوں سے وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا جو جذبہ تھا ماضی میں ویسا کا ویسا آج بھی 70 سالوں کے بعد بھی زندہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر احتجاجی مظاہرے میں، ہر بڑے جلسے میں پاکستان کے جو جھنڈے ہیں، پاکستان کے جو نعرے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر سنائی دیتے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کے ان جذبات کو بالکل بھی دبا نہیں سکتا۔ یہ جو باور کرایا ہے کشمیری عوام نے پچھلے 70 سالوں سے قربانیاں دے کر، یہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ بہرحال دنیا میرے آگے پروگرام کی آج کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔